बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में DGISPR की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सियासी जमातों, तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और फिर उन तमाम खैर खाहों के लिए क्या पैगाम था जो मुज़ाकरात की बात लेकर अडयाला जेल गए और इसकी टाइमिंग क्यों अहमियत की हामिल है। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे, ख़ास तौर पे उस वक्त जब 9 मई से कुछ दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, इस निज़ाम के ऊपर आखिरी कहका जो है वो कौन लगाएगा, इस आखिरी कहके का क्या मतलब है। और ऐसे वक्त में जब निज़ाम में बैठे हुए लोग पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के सामने बैठकर जज साहिबान जो हैं वो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, इसका असर इस निज़ाम पर कैसे पड़ेगा और ये जजेस कौन हैं जिन्होंने आज लाइव टेलीविज़न पर एक दूसरे को आईना दिखाया, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, एक अदालत के जज ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है और वो 6 जज साहिबान अब खामोश नहीं बैठेंगे। ये भी पैगाम मिला है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ख़त के लिखने के बाद। व्यूअर्स, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 बरस से 9 मई के मुकदमात के अंदर और 9 मई के बयानिए का सामना कर रही है। ऐसे वक्त में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ISPR की तरफ से होते हुए नहीं देखी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें थी आपको बयानात देते हुए नजर आएंगी, आपको बताती हुई नजर आएंगी कि अगर तुमने 9 मई के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करनी तो हमें बता दो। और मैं आपको याद कराऊंगा जो जवेद लतीफ़ ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया कि हमें बता दें कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। फिर ये मामला यहाँ पे नहीं रुकता और पाकिस्तान में ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने 9 मई को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़, और वो भी आपको ये स्टेटमेंट जो है वो जारी करते हुए नज़र आए। इस पूरे माहौल में 1 साल गुजर गया। पाकिस्तान की अदालतों ने जो 9 मई में लोगों को पकड़ा गया, इनमें से अक्सरियत की जो है वो ज़मानतें हो गई और जो सवालात अदालतों की तरफ से पूछे गए वो सवालात प्रोसिक्यूशन उनका जवाब नहीं दे सकी। जब ये पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत मौजूद है, वो सबूत अदालतों में नहीं दिखाए गए और इस बुनियाद पर, यानी अदम सबूतों की बुनियाद पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर उन लोगों को जिन्हें पकड़ा गया था अदालतों ने ज़मानत पर रिहा कर दिया। लेकिन जो फौजी अदालतें थी वहाँ से सज़ा मिली। और फिर व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा 1-1 साल थी, वक्त पूरा होने से पहले भी उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया गया। यानी जो अदालती निज़ाम है उसने ज़मानतें दी, लेकिन जो दूसरी तरफ से है वो सज़ाएं मिली और फिर उनको माफ़ भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के हवाले से हमेशा ये कहती रही कि अगर हमारे पास सबूत मौजूद हैं तो वो अदालतों में पेश किए जाएं और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। व्यूअर्स, आज इस सारे बैकग्राउंड को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आज DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 पैगामात बड़े वाजे दे दिए गए उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के खैर खा हैं। और एक ग्रुप का हमने कुछ रोज़ पहले देखा कि सामने आया जिन्होंने 5 निकाती फार्मूला पेश किया इमरान खान, GHQ और अडयाला जेल के दरमियान, और फिर इस फार्मूले की अब हो गई है जी तस्दीक। इस फार्मूले के अगर आपको निकात याद हो तो इस फार्मूले में ये कहा गया था कि इमरान खान अपने आप को सियासत से अलग कर लें, 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो कौम से माफ़ी मांगें और कहें कि गलती हुई तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। आज इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है DGISPR ने। और व्यूअर्स, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये मुज़ाकरात की जो बात थी उसका आपने पूरे का पूरा जो है एक मंजरनामा देखा कि जनरल लोधी जो हैं वो क्या कहते हैं, और अब DGISPR जो तर्जुमानी करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वो ये कह रहे हैं कि जब तक 9 मई जो लोग इसमें मुलविस थे वो कौम से माफ़ी नहीं मांगते हम किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों से हो। अच्छा, अब इसके जो चीदा चीदा नुकात हैं और पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त हमें हवा है वो क्या बता रही है, क्योंकि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं वो इससे पहले बहुत अरसा पहले पाकिस्तान में टेलीविज़न के सामने आए
اور بہت عرصے کے بعد وہ دوبارہ 9 مئی سے ٹھیک 3 دن پہلے وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کرایا جائے، شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے، بانی کے گھر کو جلایا جائے، عوام اور فوج میں نفرت پیدا کی جائے، یہ لوگ کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پر سوال اٹھتا ہے۔ بہت زبردست قسم کی بات کی، اور میں آپ کو صرف ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ثبوت موجود ہیں تو آپ قوم کو دکھا دیں اور عدالتوں میں انہیں پیش کیا جائے، اور اگر ان کے لوگ ملوث ہوئے تو نہ صرف انہیں پارٹی سے نکالا جائے گا بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود اس میں یہ کارروائی کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ 9 بیانی پر نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ نون لیگ کے عدالتی جو نظام ہے اس پر بھی زور دے رہی ہے، اور یہ توقع رکھتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اس پورے کے پورے کیس کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ ویورز، ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ عدالتی نظام میں اس وقت ہوئی مداخلت کا پورا پول پاکستان کے ججز خود کھول رہے ہیں۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ پاکستان کے ججز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو منصفین ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سیاسی مقدمات کے لیے ان پہ پریشر آتا ہے۔ تو اب اگر ان کی طرف سے بات ہونا شروع ہو گئی اور انہیں ثبوت بھی دیے، اور اب توہین عدالت کی کارروائی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں کیا بغیر ثبوتوں کے اس بیانیے کو مان لیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر ویورز، آپ نے اس کی ٹائمنگ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 مئی، پھر 9 مئی، پھر 10 مئی، اور پھر پتہ لگا کہ 17 مئی کو جو ہے وہ جلسہ کرے گی۔ ایسے وقت میں جب وہ قیدی نمبر 804 کے پلے کارڈز اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر ریلیاں نکالے گی، تو ایسے وقت میں DGI-SPR جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آئے، اور انہوں نے دوبارہ سے پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی، جس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو لوگ جنہوں نے یہ کیا انہیں آپ پکڑیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی پاکستانی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ ایسے حملے کرتے ہیں تو یقیناً ایسے کردار جنہوں نے یہ تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی انہیں بے نقاب کرنا چاہیے۔ اب جو سب سے بڑی دلیل ہے اس پورے منظرنامے پہ کہ جو احتساب کا معاملہ تھا نا، فوج نے ان لوگوں کو پکڑا اور جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا یا پھر جو ذمہ دار تھے، اور ان کے خلاف جو خود احتسابی ہوئی، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو DGI-SPR جس طرح سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پھر ویورز، ایک اور جو بڑی چیز ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں، خان صاحب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، تمام لوگ گواہی دیں، CCTV کیمراز کہاں تھے، کیسے لوگ جنہوں نے روکنا تھا وہ روک نہیں سکے، اور کہاں پولیس موجود تھی۔ یعنی یہ پورے پاکستان کی بات ہے نا، کسی ایک جگہ کی تو نہیں ہے۔ جب جوڈیشل کمیشن آئے گا، بیٹھے گا، کسی کو آپ لگائیں گے تو پھر اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن اس چیز کے حوالے سے بنایا جاتا ہے جس میں ابہام ہو، یہاں پر حملہ ہوا، اہداف مقرر کیے گئے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں، لیکن کمیشن پھر طے تک جائے گا کہ کمیشن یہ احاطہ کرے کہ 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے، پارلیمنٹ PTV پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی کہ وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں KP کے وسائل سے دارالخلافے پر دھاوا بولا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ وہ یہ بھی دیکھے گی کہ IMF کو کس طرح خط لکھے گئے، لابنگ کی گئی، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کی کوشش تھی کہ انہیں پیسہ مت دیں۔ کمیشن احاطہ کرے کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں سے جا رہی تھی، اور کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ اس کا بڑا ایک آسان سوال ہے جی۔ جو پرویز خٹک صاحب ہیں جو اس وقت حکومت میں تھے، انہوں نے اگر حملہ کیا یا وہ آئے تو ٹھیک ہے، آپ انہیں بلا کر پوچھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی وہ کس طرف کھڑے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ویورز، اگر آپ ماضی میں جائیں گے نا تو پھر فیض آباد دھرنے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی ہے جس پر چیف جسٹس صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، پھر اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کون تھے اور کیا خود احتسابی کا عمل جو ہے
وہ سیاستدانوں کا تو آپ تقاضا کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اور ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو 2014 میں دھرنے میں ملوث تھے یا پھر اس سے پہلے، تو کیا ان کا بھی احتساب جو ہے وہ کیا جائے گا؟ پاکستان میں مشرف صاحب کو نا سزا سنائی گئی، تو آپ کو یاد ہے کہ اس سزا کے حوالے سے کیا کیسے کیسے بیانیے بنے اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے نا، یہ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو چیز انہوں نے کہی کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے مطالبے کو غیر ضروری سمجھتی ہے، کمیشن بنانا ہے تو آپ نے پیچھے تک جانا ہوگا، جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیچھے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں، جو میں ٹائمنگ کی بار بار بات کر رہا ہوں نا، وہ ٹائمنگ جی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کے خیر خواہوں کے نام سے ایک گروپ جو ہے وہ لانچ ہوتا ہے، اور وہ گروپ جو تھا وہ 5 نکاتی ایک ایجنڈا لے کر خان صاحب کے پاس گیا۔ ان میں شرائط رکھی گئی کہ احتجاج نہیں ہوگا زبان سے، احتجاج نہ سڑک پہ آ کے ہوگا، اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو وہ بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کریں، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر انہوں نے 2 سال کی بات بھی کی، اور پھر 2 سال کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر باتیں بھی اس کے اندر آئی کہ حکومت جو ہے اسے چلنے دیا جائے، اور اس میں ٹائمنگ، اگین اس پورے فارمولے میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ویورز، آج جو انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ اب کہہ رہی ہے نا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن جو باتیں اس فارمولے میں کہی گئی یا طے کی گئی، ایک طرح سے مہر لگا دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر، چونکہ اس فارمولے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے بیانیے سے آپ پیچھے ہٹیں، اور 9 مئی پہ آپ کو جو ہے وہ قوم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو خان صاحب نے اپنا موقع بھی پیش کیا کہ 9 مئی کا بیانیہ کیفر کردار تک لوگوں کو پہنچائیں، ہمارے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور جو سیٹیں جو ہیں ہم سے چھینی گئی وہ واپس کی جائیں، اور پاکستان میں آپ انتخابات کروائیں، تو پھر ہم جو ہے باقی بات کریں گے۔ تو رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ کو آپ نے اس حوالے سے بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آنا، اور اس سے پہلے مذاکرات کی جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی 9 مئی کی بات ہوئی، اور آج بھی انہوں نے 9 مئی کا ہی ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے نا 8 فروری کے انتخابات کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ بے معنی تھا، چونکہ ایک تاثر یہ ملا ان کی گفتگو سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بیانیے کے مقابلے میں 8 فروری کا بیانیہ بنایا، اور شاید جو 8 فروری کو جو ان کی جیت ہوئی ہے وہ 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اصل میں اس میں بہت سارے دیگر فیکٹرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننا، ان کی جماعت کو توڑنا، پارٹی کے لوگوں کو پارٹی سے دور کر دینا، پھر پریس کانفرنسز کروانا، اور پھر دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف یہ 9 مئی کے خلاف ایک بیانیہ تھا جسے مسترد کیا ہے، 47% ٹرن آؤٹ تھا، جس میں سے انہیں صرف اور صرف جو ہے 31% مخصوص پارٹی کو ملا، یعنی 85 لاکھ، 1 کروڑ 85 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں۔ تو میں اس معاملے کو نا اس نظر سے نہیں دیکھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت ایسی ہے جس میں شعور کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتا، بلکہ گنتی تو خدا کے لیے ٹھیک کر لو، 1 2 3 4 سیدھی سی گنتی ہے، اور گنتی سیدھی اس طرح ہوگی کہ جب آپ پاکستان میں ووٹ ڈالنا جو ہے وہ لازمی کر دیں۔ اگر 16 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہیں پاکستان کے، تو 16 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز کو ووٹ ڈالنا تھا، پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے کس کے ساتھ کون کھڑا ہے اور کہاں پر موجود ہے، کیونکہ اس نظام میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے نا جو اس نظام سے تنگ آ گئے اور وہ کہتے ہوں گے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جسے نظر انداز کیا گیا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ ہمیشہ ہر سیاستدان نے خدا کے لیے اسے فکس کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی جماعت ووٹ لے کر اقتدار میں آتی ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ اور جب لوگ اپنے ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ نظام میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہاں پر صرف چند کروڑ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ایک جماعت کو جتا دیتے ہیں۔ آپ نے خود ہی کہا نا کہ 1 کروڑ 85 لاکھ، اور وہ سب سے بڑی جماعت بن گئی، تو باقی لوگ کہاں پر گئے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا؟ میرے لیے زیادہ اہمیت کے حامل وہ نمبرز ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، یعنی انہیں فرق نہیں پڑتا پاکستان میں جو بھی حکومت بنا لے، چاہے وہ کوئی بھی بنائے، تو جب تک وہ باقی لوگ نہیں آئیں گے یہ نمبرز جو ہیں ویورز وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے نا ایک جملہ آج پروگرام کے شروع میں کہا کہ نظام کے اوپر جو آخری کہکا ہے، the last laugh، وہ کس کی ہوگی؟ جب آپ جیت جاتے ہیں نا تو پھر آپ مسکراتے ہیں کہ دیکھا میں جیت گیا اور تم مجھے تلے ہوئے تھے غلط ثابت کرنے کے لیے۔
یہاں پر سبھی تلے ہوئے ہیں جی ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن نظام نا خود سے سب کے اوپر کہکا جو وہ لگا رہا ہے، اور یہ کہکا بہت سارے لوگوں کو بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ نظام گرنے کے قریب ہے۔ عدالتی محاذ کے اوپر اگر آپ ججز کو دیکھیں، وہ مداخلت ہو رہی ہے اور فیصلے اپنی مرضی کے کرائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اتنا بکھر چکا ہے، اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پولرائزیشن نے جو اپنے اثرات ہیں وہ صحافیوں پر بھی چھوڑے، پاکستان کے میڈیا پر بھی چھوڑے۔ میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جیو ٹی وی کے اوپر، اور وہ جو کیریکیچرز بنائے گئے اینیمیشن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ مسائل کا حل ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ہمارے اخراجات اتنے ہیں، اور اگر ہم اپنے قومی جو ہمارے ادارے انہیں بیچ دیں گے تو یہ اخراجات کم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، آپ اداروں کو بیچیں یا نہ بیچیں، جب تک ٹیکس سسٹم پاکستان کے اندر نہیں آئے گا نا، ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور ہمیں خیر ٹیکس دینے کی ویسے ہی عادت نہیں ہے، تو ٹیکس کے سسٹم سے آپ ملک کو چلا سکتے ہیں۔ یہ برطانیہ نے ثابت کیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تعلیم، یونیورسٹیز ہیں، کون سی انڈسٹری یہاں پر لگی ہوئی ہے؟ ہر چیز پرائیویٹ ہے، بجلی، پانی، گیس، سب کچھ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے میں نے 17 سالوں میں کبھی یہ نہیں دیکھا اپنے گھر میں کہ ہمارے لائٹ چلی گئی ہو، کیونکہ نظام موجود تھا، اور اس کو صرف جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی نظام بنا لیں، چاہے ادارے بیچ کر بنائیں، چاہے ادارے اپنے پاس رکھ کر بنائیں، اور جب تک آپ ادارے بیچنے کے ساتھ ساتھ بولیاں اپنے دوستوں کی لگواتے رہیں گے نا، تو جناب یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ قومی اداروں کو اونے پونے خرید کر آپ کی جو نیشنل کموڈیٹیز ہیں، جب آپ ان کے اوپر بھی سودا کریں گے اور اپنے پیاروں کو اور 60 کمپنیز کو ٹھیکے دے دیں گے، تو پھر ویورز، نظام کوئی بھی ہو، قانون کوئی بھی ہو، یہ نظام پھر آپ پر ہی ہنسے گا۔ اور پھر جیت کس کی ہونی چاہیے؟ آخرکار تو جیت تو پاکستان کی عوام کی ہونی چاہیے، جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے، لیکن انہیں ریلیف نہیں مل رہا، اور پاکستان کی عوام ہار رہی ہے، اور ایک بوسیدہ قسم کا نظام، ایک ایسا نظام جسے کرپشن نے جکڑا ہوا ہے، ایک ایسا نظام جنہیں مافیاز نے جکڑا ہوا ہے، وہ نظام اس وقت پاکستان کی عوام کے ہارنے پر مسکرا رہا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ لاف ہے نا جی نظام کی ہمارے اوپر، ہمیں اب اس کو ریورس کرنا ہے، لیکن ایسا نا ہمیں ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں آپ کے سامنے نا ایک اور محاذ کی خبر بھی رکھ دیتا ہوں، اور یہ عدالتی محاذ ہے، جہاں پر ججز جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری عدالت ہے اور تم کون ہوتے ہو، اور مداخلت نہیں ہو رہی۔ ویورز، سپریم کورٹ پاکستان میں 6 ججز کے خط کے اوپر از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، اور 6 ججز کے اس کیس کے اندر جو 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے نا، اب ہر جج ایک اپنا موقف رکھ رہا ہے اس مداخلت کے حوالے سے کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے، اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو وہ کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ اچھا، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یہ سوال اٹھے گا نا کہ سربراہ تو تم تھے، اور تمہارے ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر تم نے جو فیصلے دیا۔ اب نا اس دن کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ قاضی صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئے وہ درست فیصلے نہیں تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلہ چھیننے کے حوالے سے ایک نظر ثانی اپیل مجھے اچھی طرح یاد ہے، علی ظفر صاحب نے دائر کی، اس کا کیا بنا؟ چونکہ 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بھی آج تک نہیں لگی، خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے۔ اور عدالتی نظام میں جب جب جسٹس کا زور لگا نا، ہر حکومت میں اس نے اس عدالت کو استعمال کیا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا؟ ایک تو جی جسٹس اطہر اللہ صاحب، ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ لفظی گولہ باری ہوئی ہے اور لڑائی ہوئی قاضی صاحب کی اور اطہر اللہ کی، سخت الفاظ جو ہیں وہ شیئر کیے گئے، اور ایک ٹائم پہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ عدلیہ میں انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت پر وفاقی حکومت کے جواب دینے کا آرڈر جو ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، اور پھر انہیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا جواب میں لکھا کیا۔ چیف جسٹس اس پہ ریمارک دیتے ہیں کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے وکیل ہیں لیکن ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ جسٹس اطہر اللہ نے ریمارکس دیے کہ 6 ججز نے خط میں لکھا کہ مداخلت کا عمل آج بھی جاری ہے، اور سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ ساری ہائی کورٹ سے اپنی رپورٹس میں سیاسی مقدمات پر سنگین باتوں کو اجاگر کیا، اور ایک ہائی کورٹ نے تو یہ کہا کہ یہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا۔ اچھا، میں اگر ایک لمحے کے لیے اس خط سے پہلے چلا جاؤں نا، تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہتی رہی نا کہ عدالتوں میں مداخلت ہوتی ہے،
اور مداخلت ہمیشہ سے ہوتی رہی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہا کہ جتنی انویسٹمنٹ شریف خاندان نے اس عدالتی نظام میں کی ہے نا تو پھل تو پھر انہیں ہی ملے گا نا. تو پھر یہ باتیں آج قاضی صاحب کیوں نہیں مانتے کہ جناب مداخلت نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ویورز کہ اگر انگلی اٹھائی جائے گی تو پھر سارے کے سارا جو بلیم ہے وہ قاضی صاحب پر آئے گا, اور قاضی صاحب اسے افورڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے چونکہ انہوں نے فیصلے جو ہیں اس قسم کے دیے. پھر یہ تاثر بھی جائے گا نا, پھر آپ کس طرح بیانی سے لڑیں گے اور کس طرح لوگوں سے لڑیں گے سوشل میڈیا پر, اور کس طرح سے ان کو بلا کر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے, کیونکہ پوری پاکستان کی عوام کے خلاف تو توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی نا, چونکہ قاضی صاحب نے یہ فیصلے دیے اور وہ فیصلے خان صاحب کے خلاف تھے. اور پھر یہ بھی تاثر جائے گا کہ یہ فیصلے بھی ایک طرح سے انڈر پریشر آ کر آپ کی طرف سے جاری کیے گئے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی. چیف جسٹس نے مزید اس پہ کہا کہ بار بار کہنا پڑا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں چونکہ دیگر افراد بھی ہیں. میں سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین ہوں, لیکن میں بطور خود سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دیگر ممبران بھی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے جی ایک طرح سے آج ایک بڑا واضح پیغام دے دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس کارروائی کو آگے نہیں چلنے دے رہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ امید کرتے ہیں کہ جج وہ کام کرے جو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. حقیقت بہت مختلف ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز ہیں, غلط نہیں کہہ سکتے, سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے, اس کا علاج بتا دیں جو ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سب کو ماننا چاہیے کہ انڈرٹیکنگ دیں کہ وکلا کی مداخلت بھی روکی جائے. جسٹس اطہر من اللہ نے مزید یہ کہا کہ ہم خوفزدہ کیوں ہیں, سچ کیوں نہیں بولتے, ہمیں عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے. اس پر چیف جسٹس صاحب نے ایک جملہ کہا کہ میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا اور بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے اور یہاں پر بیٹھنے کے بجائے آپ گھر چلے جائیں. تو یہ ایک طرح سے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے عدالت میں ہم نے دیکھا بھی. اب یہ مداخلت کا معاملہ جو ہے نا یہ صرف یہاں پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, اور پھر ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے اب معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی جی خط لکھ دیا ہے اپنی عدالت کے جج کو, عامر فاروق صاحب کو, کہ ان کے خلاف جو جس قسم کی توہین امیز کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چلائی گئی, اب وہ بھی اس کیس کو ٹیک اپ کریں اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی کارروائی کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے. اب یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے یعنی محسن اختر کیانی صاحب پہ آپ چلائیں گے تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان کے حوالے سے بھی کیمپین چلی, ایک ریفرنس فائل کیا گیا اور پھر ان کے تانے بانے جو ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. تو اطہر من اللہ کی جو باتیں ہیں نا اس کا ایک اثر آپ کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ اب نظر آئے گا, اور بابر ستار صاحب کے بولنے سے بہت سارے لوگوں کو جی حوصلہ ملا ہے. اور اطہر من اللہ اس سے پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو بابر ستار اسی عدالت میں تھے, اور اب یہ ججز جو ہے نا یہ اپنے کنڈکٹ سے اور اپنے جو فیصلے ہیں اور جو خطوط کا سلسلہ اب جاری ہے ویئرز یہ یقیناً اس نظام کو رونے پہ مجبور کر دے گا جو اس نظام کے ٹھیکیدار ہیں اور ججز کو مداخلت کے ذریعے اپنے فیصلوں پر مجبور کرتے ہیں, اور پھر آخر میں نظام نہیں ہنس رہا ہوگا بلکہ ججز جو ہیں بابر ستار جیسے ججز جو ہیں وہ اس نظام پر ہنس رہے ہوں گے, اور پھر دور کھڑی پاکستان کی قوم جو ہے وہ مسکرا رہی ہوگی. ججز ہنس رہے ہوں گے, کہکے لگا رہے ہوں گے اس نظام کے ٹھیکیداروں کے خلاف, اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ مسکرا رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.